अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 529वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, बॉम्बे से एक सवाल आया। बोले मौलाना, ये अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह, इनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, फिर भी इनके नाम के आगे अल्लामा लगाया जाता है, और एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो उसको रहमतुल्लाह अलैह कहना कहाँ तक दुरुस्त है। ये सवाल जब मैंने पढ़ा तो चूँकि इसका जवाब एक तफसीली जवाब है, वरना उमूमन हम लोग सवालात के जवाबात इतवार के दिन देते हैं, लेकिन ये एक सवाल ही ऐसा है जिसका जवाब मुझे बड़े डिटेल में देना पड़ेगा, इसलिए मैं आज ही इसका जवाब देता हूँ। पहले तो मुझे ये सवाल पढ़ के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, इसलिए कि आज की हमारी जो नौजवान नस्ल है, न्यू जनरेशन है, बेचारों के पास में इतना टाइम, इतना वक्त, इतनी फ़ुर्सत नहीं है अपने असलाफ़ के बारे में, अपने अकाबिरीन के बारे में, अपने मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में मुताला कर सके, पढ़ सके या उनके बारे में कुछ सुन सके। अफसोस की बात यह है कि हमारे ज़माने में अल्लामा या रहमतुल्लाह अलैह उसी के लिए मुनासिब समझा जाता है जिसको हम अपना अकाबिरी, अपना बुज़ुर्ग समझे, और उसके लिए हमने एक यूनिफॉर्म तय किया हुआ है। उसके सर पे इस टाइप की पगड़ी होना चाहिए, उसका चेहरा ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसका जुब्बा इतना लंबा होना चाहिए, उसकी शेरवानी ऐसी होनी चाहिए, उसके हाथ में एक लकड़ी होना चाहिए। तो हमारे को लगता है कि नहीं, ओरिजिनल में इसे अल्लामा कहना चाहिए या ऐसे आदमी को बुज़ुर्ग या अकाबिर कहना चाहिए। उसके अलावा जो लोग हैं, बेचारों ने पूरी ज़िंदगियां लगा दी मुसलमानों में इनकलाब पैदा करने के लिए, मुसलमानों में रही नई रूह फूंकने के लिए। चाहे उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, मगर चूँकि मसला ये है हमने कभी उनकी ज़िंदगियों के बारे में पढ़ा नहीं ना, इसके लिए पता नहीं है कि किसका मकाम क्या था, किसका मर्तबा क्या था। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह को अल्लामा क्यों कहा जाता है और उनके नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह क्यों लगाते हैं। मेरे मोहतरम भाई, आज से 80-90 साल पहले हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये आज के ज़माने में जो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या ऐसे किसी मीडिया का उस ज़माने में कोई तसव्वुर नहीं था। वो ज़माने में प्रिंट मीडिया की एक बहुत ही पुरानी शक्ल व सूरत बाकी थी, जिसके अंदर किताबें या न्यूज़पेपर वगैरह छपकर लोगों तक पहुंचा करते थे, और वही लोगों के पास मालूमात का एक ज़रिया हुआ करते थे। अच्छा, वो ज़माना अंग्रेज़ों का ज़माना, मुसलमानों के हाथों से हुकूमतें चली गई, नवाबियत चली गई। जो मुसलमान मुल्क के बादशाह हुआ करते थे अब वो ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुसलमानों के अंदर एक एहसास कमतरी पैदा हो चुका था, मुसलमान पज़मुर्दा हो चुके थे, यानी मुसलमानों की हैसियत ग़ुलामों से भी बदतर हो चुकी थी। वैसे ही ज़माने में हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ़, एक तरफ हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। कहा कि अगर इसी तरीक़े से हम लोग हाथ पे हाथ धरे रख कर बैठे रहेंगे तो मुसलमानों में और भी ज़्यादा एहसास कमतरी का माहौल पैदा होगा। उन्हीं हालात का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग मुसलमानों के गाँवों में, बस्तियों में जाकर मुसलमानों को मुल्हिद और मुर्तद करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को खड़े किया। उन्होंने अपने तरीक़े से मुसलमानों में इस्लाह और तरबियत का काम शुरू किया। अब ये वो ज़माना था जिस ज़माने के अंदर अल्लाह को कुछ लोगों से और भी काम लेना था,
حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں انگریز حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھو ہر آدمی اپنے لائن سے محنت کر رہا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کی لائن سے، حضرت مولانا الیاس صاحب دعوت کے لائن سے، تبلیغ کے لائن سے، اب مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے قلم کے لائن سے، مضامین کے لائن سے اور کالم کے لائن سے۔ انہوں نے جب اپنے اخبار میں انگریز حکومتوں کے خلاف لکھ کر مسلمانوں میں ایک جوش اور ایک جذبہ پیدا کرنا شروع کیا، ایک وقت ایسا آیا کہ انہی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا جو اخبار تھا پورے ہندوستان میں دھوم مچ گئی اس کی۔ اس وقت کے جو بڑے بڑے اکابرین اور اصاغرین تھے وہ بھی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا جو الہلال ہے اس کا انتظار کرنے لگے۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اسلاف ہیں ہمارے، بڑے ہیں ہمارے، یہ ہاں قربانیاں ہیں ان کی، انہی کی قربانیاں ہیں جو اتنی آزادی کے ساتھ میں اور آپ ہندوستان میں سجدے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی ایک جلسے کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد سے کلکتہ میں۔ انہوں نے کہا آپ کے والد مولانا آزاد کا جو اخبار آتا ہے الہلال میں بڑے پابندی سے پڑھتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بولے حضرت وہ میرے والد نہیں ہیں، میں ہی وہ ابوالکلام آزاد ہوں۔ مولانا حالی نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا، کہا تم ہو؟ یعنی حیرت ہوئی ان کو، 13-14 سال کا بچہ، ہمارے زمانے میں ہمارے بچوں کے نورانی قاعدے نہیں ہو رہے 13-14 سال کی عمر میں، نام لکھنا نہیں آ رہا ان کو، ارے اخبار لکھنا تو دور کی بات، پڑھنا نہیں آتا ان کو، اور کیا وہ جگر ہوگا، کیا وہ زندگیاں ہوں گی یار۔ انہوں نے 13-14 سال کی عمر میں ہلا کے رکھ دیا انگریز گورنمنٹ کو، اور وہی تو بات تھی مولانا آزاد کی، انگریز گورنمنٹ نے 20 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ 20 سال کی عمر میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے آپ کو اس مقام پر، اس اونچے لیول پر لے کر گئے کہ نہرو اور گاندھی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گئے۔ ہاں یہ مقام تھا مولانا آزاد کا۔ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی، کانگریس پارٹی مولانا آزاد کو 25 سال کی عمر میں کانگریس پارٹی کا صدر بنایا گیا۔ وہ زمانے میں کانگریس پارٹی کتنی بڑی تھی، افغانستان سے لے کے برما تک اتنا بڑا ہندوستان تھا، وہ پورے ملک کی کانگریس پارٹی کا صدر ایک 25 سال کے ینگ بچے کو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا۔ یعنی کیسے لوگ تھے وہ سوچو۔ آج ہمارے زمانے میں کانگریس والے مسلمانوں کو ٹکٹ دینے کو تیار نہیں ہے، اس کی سفارش، اس کی سفارش، اس کا لیٹر، اس کا لیٹر، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وہ لیول پہ، وہ مقام پہ لے کر گئے اپنی تحریر کے ذریعے سے۔ اور دوسری طرف اللہ نے کھڑے کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے اپنے شاعری کے ذریعے سے ایک انقلاب پیدا کر دیا مسلمانوں کے اندر۔ وہ جو مردہ پن پیدا ہو چکا تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایسے ایسے اشعار آپ نے کہے، ایسے ایسے مسلمانوں میں ایسی روح پھونک دی کہ ہمارے اس زمانے کے جو اسلاف، جو ہمارے بڑے تھے، ان کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ترجمان اسلام کہنا پڑا۔ کیوں؟ ان لوگوں کو نہیں سمجھتا تھا ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ اور میں نام لے کے کہتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یا ایسے لوگوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایسے بڑے بڑے القاب اور جملے لکھے ہوئے ہیں۔ ارے ہم کتابیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا، یہاں تو ہماری گھڑی ہوئی چند باتیں اور چند کتابیں، اس کے علاوہ نہ ہم کو آگے کی کچھ باتیں پتہ ہے
اور نہ اس کے علاوہ دوسری کتابیں پتہ ہے پڑھنے کے لیے. وہ دوسری کتابیں کھولیں گے تو دماغ کا بلب روشن ہوگا کہ ہمارے بڑوں نے ان کے شان میں کیسے کیسے جملے کہے ہیں. ایسے لوگوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ترجمان اسلام کہا. لیکن پھر قادیانیوں کی ان کے اوپر نظر پڑی. قادیانیوں نے کہا ایسا آدمی اگر ہمیں مل جائے تو ہمارا کتنا فائدہ ہوگا. اللہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے اسلاف کو جزائے خیر. یار میں اسی لیے بولتا ہوں نا، واقع میں یہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کشمیری کو جب پتہ چلا کہ قادیانی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زد میں لینے کے چکر میں ہے، چونکہ اس وقت حضرت کا قیام لاہور بہاول پور کی کوٹ کے اندر قادیانیوں کے خلاف حضرت کا کیس چل رہا تھا، حضرت کا قیام وہیں پر تھا. حضرت فوراً علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گئے، اور پھر حضرت نے علامہ اقبال سے ایسا تعلق جوڑا اور علامہ اقبال کو ایسا انہوں نے اپنی سرپرستی میں لیا کہ قادیانیت کا جو غبار تھا وہ پوری طرح سے دھو دھلا کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو صاف اور شفاف بنا دیا. ارے ہمارے بڑے جو تھے نا، بڑے، ان کے سینے بھی بڑے تھے. ہم تو سڑے ہیں، سڑے، اس لیے ہمارے سینے بھی سڑے اور ہم بھی سڑے ہوئے ہیں. وہ بڑے تھے ہمارے، ان کا دل دیکھو. کیوں ان کو پتہ نہیں تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو داڑھی رکھنے کی تلقین کرنے کے لیے؟ نہیں، ہم شانے اب پیدا ہوئے 2017 میں، وہ نہیں جانتے تھے. لیکن ہمارے بڑے بڑا سوچتے تھے. ہمارے بڑوں نے سوچا ایک آدمی قادیانی بننے سے محفوظ رہ گیا، یہی ہمارے لیے بڑی بات ہے. ارے کم سے کم ایمان پہ جمع ہوا تو ہے نا، بس کافی ہے اتنا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، مسلمان نے داڑھی رکھنا چاہیے. داڑھی کم سے کم ایک مشت ہونی چاہیے. یہ مسلمان کی شان ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، صحابہ کی، سارے انبیاء کی سنت ہے. لیکن ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی وہ قادیانی بن رہا تھا، اس کا قادیانیت سے مسلمان باقی رہنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری تھا. اور خود پھر بعد میں جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی زد سے باہر نکل کے آئے، پھر آپ نے جواب شکوہ کہا. کیسا ہے میرے بھائی، آج ہمارے ہندوستان میں ہم نے جو اکابر اور بزرگ کا جو پروفائل بنایا ہوا ہے اور ان کا جو یونیفارم بنایا ہوا ہے، اس لیے ہم کو ان کے باہر کا کوئی اکابر اور بزرگ نہیں سمجھ میں آتا. ہمارے نزدیک جیسا ہمارے دماغوں میں ڈھانچہ بیٹھا ہوا ہے، ہاں بس وہی اکابر ہے، وہی بزرگ ہے، اسی کو علامہ کہہ سکتے، اسی کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے. باقی ایک آدمی بیچارہ کتنا بھی دیندار ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، ہمارے نزدیک وہ دیندار نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ اس کا شو روم سجا ہوا نہیں ہے نا. شو روم سجا ہوا ہونا چاہیے تھا. ہاں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، داڑھی کا جو مسئلہ آپ نے چھیڑا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ نے دیکھے ہوں گے عرب ملکوں کے اندر بہت سارے عرب وہ چہروں پہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عربوں کے دل میں داڑھی کی عظمت نہیں ہے. ارے بہت محبت ہے، وہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کی گورنمنٹ ایسی منحوس، ایسی خبیث ہے، وہ ان کو داڑھی رکھنے نہیں دیتی. اگر کسی نے اپنے چہرے پہ داڑھی رکھا، اس کو فوراً کسی نہ کسی تنظیم کے نام سے جوڑ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. مصر کے آپ نے بڑے بڑے قاری دیکھے ہوں گے، نہیں رہتی ان کے چہرے پہ داڑھی. یہ مجبوری ہے ان کی. ایک زمانہ وہ تھا کہ مصر میں انور سادات اور حسنی مبارک کے زمانے میں داڑھی والے کو اٹھا کے فوراً جیل میں ڈالا جاتا تھا. تیرا داڑھی رکھنا ہی تیرے مجرم ہونے کی علامت ہے، اس سے یہ کہا جاتا تھا بس. ارے ایسے حالات، یہ کتابیں پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلیں گا. میں بتاتا ہوں آپ کو، میرے پاسپورٹ کے اوپر ایک ملک کا ویزا لگا ہوا ہے، مسلمان ملک، 99% مسلمانوں کا ملک ہے. ویزا، ٹکٹ، سب کچھ تھا میرے پاس میں. نہیں گیا میں، وہ ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے. صرف ایک جملے کی وجہ سے میرے جو میزبان تھے وہاں کے، جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی، انہوں نے کہا یا شیخ ابو الحسن نحن نريد انت تسقط اللحية الشعية بسبب عندنا اللحية اطول.
ما بھی مناسب ہے. جو داڑھی ہے نا بولے تمہاری شیخ ابو الحسن تھوڑا کم کر دینا اس کو, کیونکہ ہمارے ملک میں داڑھی کے بہت پرابلم ہیں. میں نے کہا بھائی میرا کفرستان تمہارے اسلامستان سے 1000 گنا اچھا ہے, جہاں پہ مجھے آج تک کبھی کسی نے میرے داڑھی کے بارے میں, نماز کے بارے میں مجھے نہیں ٹوکا. تو کیسا ہے میرے بھائی, ہم لوگوں نے بڑا سوچ کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں, اور یہ ہم نے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کچھ مجبوریاں ہوں گی, کچھ ایسے حالات ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں رکھے, جیسا میں نے ابھی تم کو عرب ملکوں کے بارے میں بتایا. ورنہ باتیں تو اتنی ہیں کہ بہت لمبا وقت چاہیے. اور جمعہ کا مبارک دن ہے, سورہ کہف اور درود شریف یاد سے پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.